औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दौरे कुरान 2024 और सूरह लुक़मान इंशाअल्लाह इस सबक में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि इस खूबसूरत सूरा का मफ़हूम और इसके अहकामात और इसमें दी जाने वाली बशारतें और इंज़ार अल्लाह ताला के रहम से और फ़ज़ल से मैं आप तक पहुंचा सकूं। सबक शुरू करते हैं। हाँ, आयत नंबर 24 पे हमने सबक रोका था। सबक यहीं से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला इन सअलतहुम, वला इन और अगर, सआला सवाल करना, सवाल पूछो, ता तुम, हम उनसे, अगर तुम ये सवाल पूछो उनसे, मन खलक़स समावाति वल अर्दा, किसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को, लयक़ूलुन्न अल्लाह, यकीनन, ये लाम ताकीदी है, यकीनन वो कहेंगे कि ये अल्लाह ने बनाया है। कुलिल हम्दुलिल्लाहि, तो फिर कहो कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। बल अक्सरुहुम, बल्कि इनके अक्सर, ला यालमून, वो कोई इल्म नहीं रखते। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, हकीकत तो यही है कि अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, हुवल गनीयुल हमीद, वो गनी है, वो बेनियाज है, और वो हमीद है, यानी तमाम तारीफ़ों का सज़ावार है। तमाम तारीफ़ें उसके लिए हैं, तमाम तारीफ़ों वाला है वो। वलो, और अगर, अन्ना, ये कि, माफिल अर्दे, जो कुछ ज़मीन में है, मिन शजरतिन, जो दरख्त हैं, अक़लामुन, वो कलम बन जाएं, वल बहरु, और समंदर, यमुद्दुहु, उसकी स्याही बन जाएं, मिन बादिही, उसके बाद, सब आतु अबहुरिन, 7 समंदर, ये जमा है, बहार भी जमा है, अबहुर ये भी जमा है, बहुत से समंदर, सब आतु अबहुरिन, 7 समंदर भी, मा नफिदत, ख़त्म नहीं होंगे, कलिमातुल्लाह, अल्लाह की बातें। इसी तरह की आयत सूरह अल कहफ में गुजर चुकी है कि अगर तमाम अगर समंदर स्याही बन जाए और उससे अल्लाह की बातें लिखी जाएं तो वो समंदर ख़त्म हो जाएगा, चाहे एक और समंदर वैसा आ जाए उसकी मदद के लिए, लेकिन अल्लाह की बातें नहीं ख़त्म होंगी। हकीकत ये है कि हमारे जिस्म में जो अरबों खरबों खलिए हैं, इन खलियों में, इन सेल्स में जो डीएनए है, उसका एक कोड पता नहीं कितने कितने सफ़ों का होता है, और उसके एक कोड की ट्रांसलेशन के लिए कितने कितने सफ़े चाहिए होते हैं। और ये तो सिर्फ एक, आप समझे, एक मॉलिक्यूल का बयान है। सो ये हकीकत है, यानी ये मुबालगा नहीं है, मुबालगे का सीगा नहीं है अल्लाह ताला ने यहाँ इस्तेमाल किया कि नहीं, अल्लाह की बातें तो लिखी नहीं जा सकती। हकीकत ये है कि अल्लाह की बातें इतनी हैं कि वो वाकई, अगर सारे समंदर और 7 समंदर भी स्याही बन जाएं तो वो बातें नहीं ख़त्म हो सकती। इस कायनात की वुसअत का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। इंसानी अक़ल इससे माज़ूल है, इससे महरूम है कि वो इस कायनात की वुसअत का अंदाज़ा लगा ले। यानी हम मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के फ़ासले पे हम पहुंच चुके हैं। हमें, यानी वो उसका इदराक है। हम वहाँ से तस्वीरें ले चुके हैं, डीप स्पेस की तस्वीरें ले चुके हैं। हम ये कहते हैं कि अगर इस सैयारे और इस सितारे का डिस्टेंस, इसका हमसे इतना फ़ासला है कि पता नहीं कितने लाख नूरी साल। ये एक एक टर्म है, ये बल्कि ये एक आप समझें कि मयार है जो हम यूज़ करते हैं। सो करोड़ों नूरी सालों के फासले तक हम देख चुके हैं इस कायनात को, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि इसका सिरा कहाँ है, इसका एंड कहाँ है। बल्कि बहुत सी इक्वेशंस के मुताबिक ये मुसलसल फैल रही है, इसका कोई एंड अभी तक, यानी ना ये कि हम अगर अभी इसका कोई एंड ढूंढ भी लें
تو وہ اس کا اینڈ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ حقیقت یہی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کی جو کرشمہ سازی ہے اور جو کارسازی ہے، اس کو لکھنے کے لیے یہ پوری کائنات یہ مجبور ہے اور یہ اس سے عاجز ہے کہ یہ اس کی باتیں لکھ سکے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، وہ زبردست ہے، حکیم، اور وہ حکمت والا ہے۔ اس اللہ کی کارسازی کا اندازہ لگائیں، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ یہ سمجھا دیتا ہے کہ دیکھو یہ پوری کائنات میں نے بنائی ہے، بلکہ تمہارے اندر ایسے 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 مولیکیولز ہیں اور ایسے ایسے ایٹمز ہیں جن کے اگر تم اس کے اوپر اگر لکھنا شروع کرو تو آدھا سمندر، آدھے سے زیادہ تم ختم کر دو گے۔ پھر ما خلقکم، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا، خلقکم، ماں نہیں ہے، خلق پیدا کرنا، کم تم سب کا، ولا بعثکم، اور نہ ہی تمہارا دوبارہ اٹھانا، بعثت کسی کو اٹھانا، الا گویا کنفس واحدہ، گویا کہ ایک شخص۔ جو انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے یا اللہ کا وجود نہیں ہے، یا وہ اس میں تردد کرتا ہے، وہ اس میں تجسس کرتا ہے، اور وہ اس میں متوحش ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انکار کرتا ہے اللہ کے وجود کا، اس کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تو تم اس خلقت پہ غور کرو، تم اس تخلیق کی کمپلیکیشن پہ غور کرو، اس کی کمپلیکسٹیز پہ غور کرو، اور اگر تمہیں کچھ سمجھ آ جائے اس میں سے، تو کیا تم یہ نہیں سمجھ سکتے ہو کہ تم سب کا پیدا کرنا اور دوبارہ سے زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک جان، ایک ہی جان، اور یہ نفس واحدہ، جیسے یہ نفس واحدہ آدم اور حوا کا بیان نہیں ہے، یہ ہے کہ جیسے ایک نفس بنایا تھا ہم نے، ایک انسان بنایا تھا، اس طرح ہم نے اربوں بنا دیے۔ ایک انسان مر گیا، اس طرح اربوں مر جائیں گے۔ وہی ایک انسان دوبارہ سے جی کر اٹھے گا، اسی طرح یہ اربوں بھی جی کر اٹھیں گے، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع بصیر، سب سے بڑھ کے سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ، یہ کہ اللہ، یولج اللیل، وہ نکالتا ہے، وہ داخل کرتا ہے، ولجا داخل کرنا، اللیلہ رات کو، فی النہار دن میں، ویولج النہار، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، یعنی دن اور رات گویا ایک دوسرے کو کور کیے ہوئے ہیں، اور ایک اترتا ہے اور دوسرا سامنے آ جاتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیے ہیں سورج اور چاند، کل یجری، سب ہر ایک چلتا ہے، ہر ایک جاری ہے، الی اجل مسمى، ایک مدت مقررہ تک، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، بما تعملون خبیر، جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ اس لیے کہ اللہ، هو الحق، وہی برحق ہے، وَأَنَّ، اور یہ کہ ما يدعون، جس کو وہ پکارتے ہیں، جس کی وہ دعا کرتے ہیں، جس کی پرستش کرتے ہیں، من دونہ، اللہ کے سوا، الباطل، وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے۔ یہ سب باتیں سمجھنے کے بعد کسی کو یہ کہنے میں تردد نہیں رہنا چاہیے کہ واقعی بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، بے شک اللہ ہی ہے، یہ اللہ ہی ہے جو حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ، اور یہ کہ جس کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ بلند مرتبہ ہے، وہ عالی ہے، اور وہ سب سے زیادہ کبریائی والا ہے، بڑائی والا ہے۔ علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان الفلک، یہ کہ کشتی، تجری فی البحر، وہ چلتی ہے دریا میں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، لیریکم، تاکہ وہ تمہیں دکھائے، من آیاتہ، اپنی آیات میں سے، من آیاتہ، اس کی نشانیوں میں، اب اللہ تمہیں کچھ دکھائے۔ ان فی ذالک، بے شک اس چیز میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لکل، ہر ایک، صبار، بڑے صبر والا، صبار، بہت صبر کرنے والا، شکور، شکر گزاری سے ہے،
شکر سے ہی نکلا ہے یہ، اور شکر اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنا اور اس کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، اس کی مرضی، اس کی رضا کے لیے استعمال کرنا شکر ہے۔ شکور کا لفظ آپ سمجھیں گویا نعمت کی قدر کرنا ہے۔ شکور کا مطلب قدردان ہے۔ ایک چیز کی قدر جب انسان کرتا ہے تو وہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے وہ اس چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ بہت لوگ، اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا واسطہ قدردان لوگوں سے پڑھے، ہمارے بچوں کو ہمیشہ قدر کرنے والے لوگ ملیں۔ خاص طور پہ بچیوں کے لیے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ میری بچی جہاں جائے وہاں پہ اس کو قدردان ملیں، اس کی قدر کرنے والے ملیں۔ تو قدر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ شکور کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہاں پہ، قدر، اب شکور اور قدر دو مختلف الفاظ ہیں عربی میں نے آپ کے سامنے اردو میں بولا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قدردان ملیں، تو یہ قدردان دراصل عربی والے شکور ہیں، قدر کرنے والے ہیں۔ اور شکور عربی والے شکور کا عربی والے قدر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شکور کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کا اعتراف کریں، اور وہ اس کا ایسے اعتراف کریں کہ سب سے پہلے تو وہ اس کو سمجھیں۔ یعنی ایک چیز کا جب آپ اعتراف کرتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ I accept this wholeheartedly and I am thankful for this، تو آپ اس سے پہلے وہ چیز مکمل طور پہ سمجھ چکے ہوتے ہیں، اس کی اچھائیاں، اس کی چند اگر اس میں خامیاں بھی ہیں، اس میں اگر کوئی کمی ہے تو آپ کو اس کی حکمت معلوم ہوتی ہے۔ اگر وہ چیز آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ گھٹیا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہی میرے لیے بہتر ہے۔ اگر میرے اللہ نے مجھے یہ دیا ہے تو یہ ہی میرے لیے بہتر ہے، اور اسی کے ساتھ مجھے آگے برتنا ہے، مجھے چلنا ہے اس چیز کو ساتھ لے کر، اور اسی چیز میں میرے لیے فائدے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ اپریسیشن ہے اور یہ ایکنالجمنٹ ہے۔ اب یہ انگلش کے الفاظ معاف کیجیے گا مجھے استعمال کرنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ اردو میں کوئی ایسے الفاظ مجھے شاید میرے علم میں نہیں ہے کہ جب آپ ایک نعمت کا اعتراف کرتے ہیں تو دراصل آپ اس کو مکمل طور پہ سمجھ چکے ہوتے ہیں، آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور آپ اس کو ایکنالج کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ جب آپ اس کو اپریشیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ایکنالج کرتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں، تو پھر اس چیز کی آپ اردو والی قدر کرتے ہیں، اس چیز کو آپ حفاظت سے رکھتے ہیں، آپ اس کا دھیان رکھتے ہیں، آپ اس کا خیال رکھتے ہیں، آپ اسے ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اسی لیے جب ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو قدردان لوگ ملیں اور قدر کرنے والے سسرال ملیں، تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان کی ایسے قدر کریں، ان کو ایسے سمجھیں، ان کو ایسے ان کی ستائش کریں، ان کو اپریشیٹ کریں جیسے کہ یہ ہیں، جیسے کہ ہم نے ان کو پالا ہے، ہم نے ان کو پڑھایا ہے، یہ اچھے انسان ہیں، یہ شریف انسان ہیں، یہ باعزت انسان ہیں، ان کو دین کا پتہ ہے، ان کے پاس علم ہے، جو بھی خصوصیات ہیں اس بچے میں، ان کے سسرال یا جو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان سے ایسے ہی برتیں، وہ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی تعلق رکھیں، اور وہ ان کی قدر کریں، یعنی وہ ان کو ضائع نہ ہونے دیں۔ انسان سب سے زیادہ کب ضائع ہوتا ہے؟ جب اس کی اچھائیوں کا اعتراف نہیں کیا جاتا۔ انسان بائی نیچر ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنی اچھائی کا فیڈ بیک چاہتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ فیڈ بیک اس کو ہر جگہ ملے، لیکن وہ فیڈ بیک اس کو جہاں ملتا ہے، جہاں پہ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو ایکنالج کرتے ہیں، اس کی اچھائیوں کی قدر کرتے ہیں، اسے ضائع نہیں ہونے دیتے، وہاں پہ انسان آپٹیمل پرفارمنس دیتا ہے، وہاں پہ انسان بہترین پرفارمنس دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ میں ڈائیگریس کر گئی ہوں تفسیر سے، لیکن شکور کا لفظ آیا ہے تو میں نے کہا میں آپ کو یہاں یہ سمجھا دوں۔ یہ یاد رکھیں کہ قدر کرنے والے بنیں، تبھی آپ کی قدر ہوگی۔ بے قدرے لوگ معاشرے میں ہمیشہ بے قدرے ہی رہتے ہیں، چاہے کوئی ان یعنی یہ نہیں کہ معاشرے کے سب لوگ ان کے لیے برے بن جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ خود کسی کی قدر نہیں کر رہے ہوتے،
ان کی اپنی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ سو یہ شکور کے لیے میں نے ذرا ڈائگریشن کی تھی۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا غَشِيَهُمْ، اور جب ان پر چھا جاتی ہے موجن، ایک لہر، ایک موج، کذلل، گویا وہ ایک چھت ہے، وہ ایک سایہ ہے، ایک سائبان ہے، دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مخلصین، خالص کر کے، بڑے خالص ہو کے، لہو الدین، اس کے لیے دین، یعنی وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور ان پہ جب لہر چھاتی ہے، یعنی گویا ایک طوفان آتا ہے، یا وہ کشتی میں ہیں، جہاں بھی جو ذکر چل رہا ہے کہ وہ ایک کشتی میں ہیں اور کشتی اللہ کے حکم سے نعمتیں لے کے پانی پر چل رہی ہے، اور یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اور جب ان پر ایک لہر آتی ہے تو وہ خالص ہو کے اللہ کو اللہ کے سوا اس وقت کچھ نہیں سجھائی دے رہا ہوتا۔ یعنی کفار سے بھی ثابت ہے، اور یہ مکہ کا ایک مشہور واقعہ ہے ایک تجارتی قافلے کا، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جب کشتی طوفان میں پھنسی تو مشرک بھی اسی اللہ کو پکار رہے تھے جو ایک اللہ ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، پس جب اس نے انہیں بچا لیا، اِلَى الْبَرِّ، خشکی کی طرف، فَمِنْهُمْ، تو ان میں کوئی مقتصد، بڑا میانہ رو ہے، یعنی وہ اتنی انٹینسٹی سے پھر اللہ کو نہیں پکار رہا ہوتا، بس وہ درمیان درمیان میں ہوتا ہے، اور وہ ہاں ہو گیا تو ہو گیا اور نہیں ہوا تو نہیں ہوا والا مسلمان بن جاتا ہے۔ حالانکہ جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ کس قدر اخلاص سے اللہ کو پکارتا ہے، یہ اخلاص دعاؤں میں ضروری ہے، یہ ڈیسپریشن اور یہ التجا اور یہ مناجات۔ یہ استاد نعمان علی خان نے ایک چھوٹی سی بات کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ مجھے یاد رہتی ہے، کہ جب بچہ آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، جب بچہ آگے کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز دے دیں، یا جیسے کوئی بھی آ کے آپ کو کہے کہ مجھے پانی دے دیں، تو آپ کہتے ہیں اچھا میں دیتا ہوں آرام سے۔ لیکن اگر کوئی آ کے آپ سے یہ کہے کہ مجھے پانی دے دو، بس اگر مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا، یا میں ختم ہو جاؤں گا، تو آپ فوراً اٹھ کے جا کے اس کو پانی لا کے دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس خطرے کا احساس ہو جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، جب آپ نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور آپ کو نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، تو یعنی آپ جب اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کیسے مانگ رہے ہیں، کتنی التجا ہے، کتنی مناجات ہے اس میں، کتنی ڈیسپریشن ہے اس میں۔ سو جس طرح تم وہاں کشتی میں اللہ کو خالص ہو کے پکار رہے تھے، اسی طرح تم یہاں بھی پکار سکتے ہو، لیکن تم میانہ رو بن جاتے ہو۔ وما یجحد بآیاتنا، اور انکار نہیں کرتا ہماری نشانیوں کا، الا، مگر، کلو، ہر ایک، خطارن، وعدہ توڑنے والا، کفور، ناشکرا۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو، یا ایوہ الناس اتقو ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، وخشو، اور خوف کرو، یومن، اس دن کا، لا یجزی، کہ کوئی جزا نہیں بنے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی بدلہ نہیں بنے گا، والدن عن ولدہ، کوئی باپ اپنے بیٹے کا، ولا مولود، اور نہ ہی بیٹا، ہو اجازن، کہ وہ کوئی جزا بن جائے گا، کسی کام آ جائے گا، عن والدہ، اپنے باپ کے، شیئن، کچھ بھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہم اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور پیرنٹس پھر عمر کے ایک حصے میں ٹوٹلی اپنے بچوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب یہ رشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، حق ہے، یاد رکھو یہ دن آئے گا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کسی غرور میں نہ ڈال دے اس دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم، اور تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں دھوکہ نہ دے دے، باللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور، وہ دھوکہ دینے والا۔ یہ یاد رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ علم الساعہ، اس کے پاس قیامت کا علم ہے، اس کے پاس اس گھڑی کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور نازل کرتا ہے وہ بارش، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو کہ ماں کے پیٹ میں ہے، جو رحم میں ہے۔ اور یہاں پہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو جانتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کر کے،
अल्ट्रासाउंड से हमें बच्चे की जिन्स मालूम हो जाती है, वो क्या तकदीर लेके आया है, वो दुनिया का कोई अल्ट्रासाउंड ना बता सकता है और ना बताएगा। वमा तदरी, और कोई नहीं जानता, नफ्सुन, कोई भी जान, माज़ा तकसिबु गदन, कि वो कल क्या करेगा। हम्म? नफ़ी इल्म गैब, ये याद रखें, बहुत बहुत अहम बात है। सबसे पहले जो शिरक खफी का दरवाज़ा, वो नफ़ी इल्म गैब, यानी इल्म गैब का ये कहना कि जी वो अल्लाह ताला का जो इल्म है वो किसी और के पास भी है। वमा तदरी नफ्सुन, और कोई नहीं जानता, कोई जान नहीं जानती, बेअय्य अर्दिन तमूत, कि वो किस ज़मीन में मरेगा। इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह, अलीमुन खबीर, वो बड़े इल्म वाला है और वो खबरदार है। सूरह लुक़मान यहाँ ख़त्म होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अगले सबक में सूरह सजदा पढ़ेंगे। अल्लाह हम सब को कुरान समझ के उस पे अमल करने वाला और उसको आगे पहुंचाने वाला अहलुल कुरान बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।